बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम नगा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की मैंडेट चोर हुकूमत के हुक्मरानों का मकरूह तहरीमी उमरा, दूसरा अमेरिका में होने वाले फसादात, पाकिस्तान का इक्तसादी जायजा 2025 के लिए और मिस्री सदर जनरल सीसी को दौरा पाकिस्तान की दावत। अच्छा, इसमें से बहुत सी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, लिहाजा हम सबसे पहले कैलिफोर्निया में अमेरिका में जो एक शदीद किस्म के मुजाहरे फूट पड़े हैं, जिसमें पुलिस का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है और नेशनल गार्ड्स को बुला लिया गया है अमेरिकी सदर की तरफ से, और ये बुनियादी तौर पर गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन है, जिसमें हजारों लोगों को गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जा रहा है। अब ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा इक़दाम है। इससे जहां बकौल अमेरिकी सदर के अमेरिकी मईशत को फायदा होगा, वहीं जो आम अमेरिकी ताजिर है उसके मुनाफे में भी कमी होगी। वो किस तरह होगी कि वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आते हैं तो उन्हें तकरीबन जो मुलाजमतें लोग देते हैं वो आधे मुआवजे पर देते हैं। यानी अगर कहीं कम से कम $10 पर आवर के हिसाब से, घंटे के हिसाब से तय है, तो वो $5 देते हैं। इस तरह वो अपने प्रॉफिट में, अपने मुनाफे में लामहदूद पैसे कमाते हैं। अब नेशनल गार्ड्स को भी बुला लिया गया है, जो जिस तरह हमारे यहाँ रेंजर्स होते हैं उसी तरह वहाँ नेशनल गार्ड्स हैं। अब उनके खिलाफ कैलिफोर्निया के गवर्नर ने जो सदर के इकदाम हैं और खुसूसन नेशनल गार्ड को बुलाने के लिए, उस पर उन्होंने अदालत से रुजू कर दिया है। अब देखें, ये सदर डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे सियासतदान और अदलिया की जंग है। अब उसमें कौन फातेह होता है और कौन मफतूह। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि कई महाज खोले हुए हैं, सदर ट्रंप ने, उन्होंने अपने ही एक साथी एलॉन मस्क के खिलाफ एक तहरीक शुरू कर दी, उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने रिजाइन किया या उन्हें हटा दिया गया एलॉन मस्क को। अब एलॉन मस्क पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इल्ज़ाम भी लगाया कि ये चाहते हैं कि इनकी जो गाड़ियां हैं, टेस्ला कंपनी की गाड़ियां हैं, उन पर जो 7-8 हज़ार $10,000 टैक्स लगते हैं वो वेव किए जाए, खत्म किए जाए, या जो उन्हें मराद मिल रही हैं, कहने का मतलब ये कि जो मराद मिल रही हैं वो मराद जारी रहनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि ये मराद हट जाए और अमेरिका की आमदनी में इजाफा हो। जबकि एलोन मस्क जो कि टेस्ला के अलावा ट्विटर के भी मालिक हैं, जिसे आजकल एक्स कहा जाता है, तो उन्होंने पुराने ज़माने में आज से 2 साल 3 साल पहले की अपनी ट्वीट, चूँकि रिकॉर्ड उनके पास है, उन्होंने ट्वीट निकलवाई जिसमें उन्होंने उस वक्त हुकूमत अमेरिका से मुतालबा किया था कि टेस्ला पर दी जाने वाली टैक्स की रियायत विथड्रॉ कर ली जाए। मतलब ये कि वो इस बात को भी गलत साबित करने में कामयाब हो गए कि एलॉन मस्क और सदर ट्रंप का जो आपस का झगड़ा है वो कोई कारोबारी मामला है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनी है वो काम करना चाह रही है गजा में। वो अपना एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहती है, जिसका इज़हार डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। अब इस पर हम आज बात नहीं करेंगे, लेकिन कल हम इस पर जरूर बात करेंगे कि ये जो फलस्तीन है, इससे यहूदियों को निकालना, फलस्तीनियों को निकालना यहूदियों के जरिए
اور پھر یہاں ایک مکمل اسرائیلی یہودی ریاست کا قیام اور غزہ کی پٹی کا کمرشل استعمال ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپنی کے ذریعے۔ اس کا آغاز 1916 سے ہوتا ہے، جب ڈونلڈ ٹرمپ پیدا بھی نہیں ہوئے، اور آج کا تو یقیناً کوئی شخص بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت ایک معاہدہ ہوا تھا، اس پر ہم بات بعد میں کریں گے۔ لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی جو مینڈیٹ چور حکومت ہے اور جو اس کے حکمران ہیں، قانونی اور غیر قانونی دونوں، ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ویسے تو قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور ان کے وہ کیے جاتے ہیں، ان کا تراجم ان کے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن سرکاری خرچ پر ہم نے گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ انہوں نے نہ تو حج کیا اور اسی دوران میں حج کے دوسرے دن عمرہ کرنے پہنچ گئے۔ چونکہ یہ حکمران ہیں، طاقتور ہیں، اس وقت دے سکتے ہیں، ان کی مجبوری تھی، کچھ لینے گئے تھے یا دینے گئے تھے، یہ تو پھر وقت بتائے گا، لیکن انہوں نے سعودی عرب میں عید کے روز، حج کے اگلے روز جو عید کا روز تھا وہاں پر، اس دن وہاں جا کر عمرہ ادا کیا۔ اب اس عمرے کے بارے میں شرعی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے 1,73,106 نمبر۔ اس میں ایک عنوان یہ ہے کہ کن تاریخوں میں عمرہ کرنا جائز نہیں۔ سوال کیا گیا کہ ذی الحج کے مہینے میں کون سی تاریخوں کو عمرہ کرنا جائز نہیں ہے، تو سوال کرنے والے نے کہا کہ میں نے ایک مقامی مفتی سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ذی الحج کی 9 تاریخ سے 13 ذی الحج تک عمرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حج کے ایام ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صحیح بتایا تھا یا غلط، اور اس کے علاوہ پورے سال میں کس دن عمرہ نہیں کر سکتے۔ یہ سوال نمبر تھا 1,73,106، ظاہر اس کا جواب بھی اسی کا ہے۔ تو اس میں انہوں نے جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نے بتایا کہ جی مفتی صاحب نے آپ کو صحیح بتایا کہ 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک یعنی 5 ایام میں عمرہ کرنا جائز نہیں، بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔ باقی سال میں کسی بھی دن عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے یہ جو بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کو کیا بتائے کہ سرکاری خرچ پر با جماعت بے شمار لوگ لے کر آپ جائیں اور عمرہ کریں، وہ بھی مکروہ تحریمی۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے مصری صدر السیسی کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے، اور انہوں نے یہ دعوت فوراً قبول کر لی ہے اور وہ بہت جلد یہاں آنے والے ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ مصری جو صدر ہیں موجودہ السیسی، وہ ہیں ایک سابق فوجی جنرل، اور انہوں نے اقتدار سنبھالا اور اس وقت کے جو منتخب صدر تھے انہیں ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد مرسی، محمد مرسی ان کا نام تھا، اخوان المسلمین کے وہ رہنما تھے اور وہ الیکشن جیت کر آئے تھے، انہیں ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد ان پر مقدمات، انہیں قید میں ڈال دیا گیا، ان پر مقدمات چلائے گئے۔ اسی دوران میں انہیں جیل کے اندر ان پر دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے۔ اب یہ دورہ کیا ان سے کوئی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کروایا جا رہا ہے کہ ہمارے جو صدر ہیں، ہمارے وزیر اعظم مینڈیٹ چور، ویسے بھی یہ لوگ اس معاملے میں تو بڑے ایکسپرٹ ہیں کہ ان کے خلاف جو بھی گواہ ہوتا ہے، جو ان کے خلاف انکوائری کر رہا ہوتا ہے، اسے اس طرح کی
کا زہر دیتے ہیں کہ وہ ہارٹ اٹیک سے ہی مر جاتا ہے، جیسا ڈاکٹر رضوان کی بات کی جاتی ہے، یا ان کے جو اکاؤنٹس تھے جن پر منی لانڈرنگ ہوتی رہی، ٹیز آتی رہیں، ان میں سے ان کے ملازم تھے، کوئی چوکیدار تھا تو کوئی اکاؤنٹس میں تھا تو کوئی ایڈمنسٹریشن میں تھا، تو اس طرح یہ مسائل ہوتے رہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں بلوچستان ہے نا، اس کے مسائل بے شمار۔ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں۔ سراب پر جو کچھ ہوا، اب گزشتہ روز چاغی میں یہ ہوا، چاغی میں جو مین نیشنل ہائی وے ہے وہاں پر مسلح افراد نے حملہ کیا اور کئی گھنٹے تک وہ وہاں موجود رہے، آمد و رفت بند رہی، لوگوں کو یرغمال بنایا۔ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، چونکہ ہماری حکومت اور ہمیں اس کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں ملتا خبریں۔ حالانکہ اصول یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی خبر ہے آپ کے نزدیک درست، وہ آنی چاہیے۔ اب وہ دن چلے گئے کہ جب آپ خبروں کو چھپا لیا کرتے تھے اور خبریں باہر نہیں نکلتی۔ اب سوشل میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے کہ اس پر کسی کا کنٹرول نہیں رہا۔ پاکستان میں اگر آپ بند کریں گے تو انڈیا سے مل جائے گا، انڈیا سے بند کریں گے تو BBC، وائس آف امریکہ، انٹرنیشنل بہت سی خبر رساں ایجنسی ہیں وہ دے دیتی ہیں۔ پھر جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ ہمیں اس کی اطلاع دے دیتے ہیں، کسی بھی طریقے سے ان کی طرف سے یہ خبر آ جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہمارے جو با اختیار ادارے ہیں وہ اس پر نظر رکھیں اور روزانہ کی بنیاد پر ایک دن چھوڑ کر خبروں کی اشاعت کریں، خبریں دیں، کچھ بھی ہوں، کم از کم حکومت کا ورژن اور دہشت گردوں کا ورژن، جس کا ہم کہیں بھی جس کی حمایت نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم لوگوں کے درمیان جو کنفیوژن ہے وہ کنفیوژن نہ پھیلے اور ہماری حکومت کا موقف بھی نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ گزشتہ کل پاکستان کا اقتصادی سروے جاری کیا گیا 2025-24۔ اب اس میں جو سب سے اہم بات کہ ہماری ترقی جو ہے، شرح ترقی 1.5% بتائی، ہمارے آبادی میں اضافے کی شرح 2% سے زائد، یعنی کہ اگر ہم اس کا مجموعی اثر دیکھیں تو وہ منفی میں ہے۔ لیکن بہرحال جو کچھ اس میں بتایا گیا، اس اقتصادی سروے میں یہ بتایا گیا کہ تقریباً 7% کمی ہوئی زراعت میں، جو فصلوں کی پیداوار ہے۔ اب اس میں جو کپاس ہے اس میں تقریباً 34-35% کمی ہوئی، گندم میں 9% ہوئی، مکئی میں 15% سے زائد ہوئی۔ مطلب یہ کہ جو میجر کراپس ہیں، جو بڑی بڑی فصلیں ہیں جن سے پاکستان کا جی ڈی پی بڑھ سکتا ہے، ان میں کمی واقع ہوئی۔ اب ایسی صورتحال میں 1.5% ترقی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف اگر دیکھیں صرف گندم میں گزشتہ برس کسانوں کا 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا، 2200، اور کسان پاکستان میں سب سے بڑی تعداد میں موجود ہے۔ ان کے لیے پانی موجود نہیں ہے، بجلی ان کے لیے مہنگی ہے، کھادیں ان کے لیے مہنگی ہیں، دوائیاں انہیں ملتی ہیں 2 نمبر، وہ بھی بہت مہنگی۔ مطلب یہ کہ کسی چیز پر کنٹرول نہیں، نہ کھاد پر، نہ دوائی پر، نہ بیج پر، نہ بجلی پر، نہ ان کی معیار پر، نہ ان کی قیمتوں پر۔ لیکن جب فصل کے بیچنے کا وقت آئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو ایڈوائزر ٹائپ ہیں، وہ ایک میڈم بٹ صاحبہ ہیں، انہیں تو کشتی لڑنی چاہیے کیونکہ وہ زیادہ تر تو وہ
فن پہلوانی سے لوگ وابستہ ہیں بٹ ہمارے، لیکن بہرحال وہ فرماتی ہیں کہ چاول کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کچی پکی، آدھی کچی، پوری کچی، پونی پکی، پونی کچی، آدھی پکی، مطلب وہ 9 کے قریب انہوں نے ٹوٹا بھی اس میں شامل کر کے اقسام میں شامل کر دیا۔ اگر بی بی آپ کو کچھ نہیں پتا تو آپ بلا جواز اس طرح کے بیانات نہ دیں، ورنہ یہ ہوگا کہ ہم تکلیف میں آ جائیں گے، مشکل میں آ جائیں گے، اور ہمارا کسان ویسے ہی بہت مشکل میں ہے، لیکن ہم مزید مشکلات کا شکار ہوں۔ دوسری طرف اس اقتصادی سروے میں جو اندرونی قرضے بتائے گئے ہیں وہ 76,007 ارب روپے بتائے گئے ہیں، ٹوٹل قرضے۔ ڈومیسٹک جو قرضے ہیں، جو اندرونی مقامی قرضے ہیں، وہ 51,000 ہیں، اور جو باہر سے پبلک کے ہیں وہ 24,489 ارب روپے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہمارے لوگ مزید قرضوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو دباؤ ہے، ادائیگیوں پر جو دباؤ ہے، ہمارا جو زر مبادلہ پر دباؤ ہے، ہماری کرنسی پر جو دباؤ ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ نقصان ہو رہا ہے۔ ہم بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں۔ ایک کام ویسے کہنے کو تو بہت آسان ہے، بہت اچھا ہے، لیکن جب تک آپ خود نہ کما رہے ہوں، خود ارن نہ کر رہے ہوں، خود دولت میں اضافہ نہ کر پا رہے ہوں، اس وقت تک اس طرح کے پروگرام میرے خیال میں بے وقوفی ہے۔ مثلا جو پچھلے برس BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رقم رکھی گئی وہ 558.72 ملین روپے، مطلب تقریباً 599 ارب روپے ہم نے خرچ کر دیے لوگوں کو بھکاری بنانے۔ حالانکہ ہمارے یہاں نظام اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ ہم ٹیکس کلیکشن کریں بہت اچھے طریقے سے، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں طریقے سے۔ لوگوں کے لیے صحت، تعلیم میں 9%، صحت بھی تو اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے جو اقتصادی سروے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہم ابھی تک ہماری معیشت جو ہے وہ ابھی تک مشکل میں ہے، اور ہم ابھی تک بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ SIFC جس کا بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا، BISP تو ایک قطرہ خون بھی نہ دے سکا۔ لیکن بہرحال یہ ایک طریقہ ہے، طریقہ واردات ہے کہ جی کس طرح لوگوں پر اپنی گرفت مضبوط کی جا سکتی ہے یا رکھی جا سکتی ہے، لیکن ہم کسی بھی طرح سے، کسی بھی وقت، کسی بھی طریقے سے ہم کامیابی کی طرف اگر جائیں گے تو ہمیں ایک کام ضرور کرنا ہوگا کہ ملک کو قانون اور آئین کا پابند بنانا ہوگا، اور چوروں اور لٹیروں سے ہم اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔